अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर है हेल्थ गाइड विद हुमैरा में। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है और हम टीवी के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। इसके अलावा आपका जो फीडबैक मिल रहा है, हमें आपकी ईमेल्स आ रही हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसका बेहद शुक्रिया और हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे आपके फीडबैक के साथ। नाजरीन, इसके साथ ही हम आज के मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर मदीहा अशरफ। डॉक्टर मदीहा अशरफ का तल्लुक़ लाहौर से है। इन्होंने 2005 में आगा खान यूनिवर्सिटी से मेडिकल स्कूल किया और उसके बाद अमेरिका में आके अपनी रेजिडेंसी और फेलोशिप कंप्लीट की। इन्होंने इन्फेक्शियस डिजीज़ को अपनी स्पेशलिटी समझा और इसमें 10 साल से ज़्यादा ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में काम भी किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर भी किया। इस वक्त वो CLS हेल्थ के साथ मुंसलिक हैं फ्रॉम जनवरी 2023 और अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में आउट पेशेंट सेटिंग्स में इन फेयरलैंड, क्लियर लेक एंड शुगरलैंड एरियाज़। तो चलिए इनसे बहुत सारी बातें करके जानते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होती क्या है और इसको कैसे स्प्रेड किया जाता है और इसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मदीहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। सेम हियर। चलिए हमें सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये तो बताइए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो होती क्या है, क्या मतलब होता है इसका? सो इन्फेक्शन बेसिकली हर वो मर्ज़ है जो जरासीम के इंसानी जिस्म में दाखिल होने से होता है। जरासीम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। वायरसेस हैं जिस तरह फ्लू है या कोविड है, बैक्टीरिया हैं, फिर फंगस हैं और फिर पैरासाइट्स भी जरासीम की एक तरह, जिस तरह हम बचपन में सुनते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए, तो वो पैरासाइट्स होते हैं, वो भी इन्फेक्शन ही की मद में आ जाते हैं। अच्छा। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो डॉक्टर होता है वो बेसिकली इन तमाम इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। अलामात क्या होती हैं इन्फेक्शन होने की? देखिए, इन्फेक्शन की कुछ तो बहुत कॉमन अलामात हैं जिनका हम अक्सर सुनते हैं, जिस तरह बुखार है, जिस्म का टूटना है। फिर कुछ अलामात होती हैं, वो डिपेंड करती हैं कौन सा अज़ा जो है वो इन्फेक्ट हुआ है। जिस तरह अगर फेफड़े इन्फेक्ट हुए हैं, निमोनिया हो रहा है तो खांसी होगी। अगर पेशाब की इन्फेक्शन है तो पेशाब करते हुए जलन होगी। अगर जिगर की इन्फेक्शन है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं तो फिर आँखें पीली पड़ जाएंगी। लेकिन कुछ अलामात हैं जो हम इतनी कॉमनली उनको नहीं सोचते कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं, और ये ज़्यादातर हम बड़ों में देखते हैं क्योंकि बड़े जो हैं उनका जो है उनको बुखार इतना तेज़ नहीं होता, उनको ये और अलामात होती हैं। और ये अलामात हैं जिस तरह एकदम से कंफ्यूज हो जाना, एकदम से उन्हें पता नहीं होगा कि उनके घर वाले कौन हैं, या कोई बाहर कूड़ा फेंकने गया उन्हें वापस घर का नहीं पता कि घर किधर है। फिर बड़ों में एक और जो अलामत है जो अक्सर मिस हो जाती है वो है भूख का छुट जाना। इवन के यानी बड़ों में अगर निमोनिया भी होगा तो काफ़ी चांस है कि आपको उनकी खांसी इतनी नहीं सुनाई देगी और वो इतनी कॉमनली खांसेंगे नहीं, लेकिन ये है कि वो बस सोना शुरू कर देंगे, वो दिन में 16-16 घंटे सोना शुरू कर देंगे बुजुर्गों में। और बड़े जब मैं कहती हूँ तो मेडिकली स्पीकिंग 65 से ऊपर की जो उम्र है वो बड़ों में शामिल होती है। हालांकि नॉर्मली हम 65 साल के बंदे को बुजुर्ग नहीं समझते, लेकिन मेडिकली स्पीकिंग 65 से ऊपर जो है वो बड़ी उम्र समझी जाती है। सिम्टम्स कुड बी वेरी वेरी डिफरेंट, दे कैन बी वेरी डिफरेंट और बहुत अनरिलेटेड हो सकते हैं। और ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मुझे पता है कि जिस तरह निमोनिया हुआ और हम यही समझते हैं कि बस खांसी होगी तो फिर पता चल जाएगा कि निमोनिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ भूख छुटना जो है वो एक अलामत हो सकती है, या बस ये कि एकदम उन्हें वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें पता नहीं चल रहा कि कौन है मेरे इर्द गिर्द, या मैंने पानी की बोतल कहाँ रखनी थी, वो फ्रिज की जगह वो अलमारी में रख के आ गए। तो इस तरह की बहुत सटल भी अलामत हो सकती हैं इन्फेक्शन की। अच्छा, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ अगर किसी को बुखार होता है वो तभी वो इन्फेक्शन है, वरना नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बुखार जो है वो कितना तेज़ होगा वो डिपेंड करता है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है तो आप बुखार नहीं जनरेट करेंगे। एक बच्चे को थोड़ी सी इन्फेक्शन से 105 तक का बुखार हो सकता है, लेकिन एक बुज़ुर्ग में बुखार हो सकता है सिर्फ 100 तक ही जाए, जिसको हम आम ज़ुबान में बुखार समझते भी नहीं हैं। हम यही समझते हैं कि 100 तक तो शायद उसने स्वेटर पहना हुआ है इसलिए, या शायद उसने कंबल लिया हुआ है इसलिए उसका 100 तक टेम्परेचर चला गया। लेकिन बड़ों में टेम्परेचर जो है बुखार वो इतना तेज़ नहीं होता, और उनमें आपको इन जो दूसरी अलामत हैं इनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो कहा जाता है कि अक्सर वायरल इन्फेक्शन होती है फिर वो बैक्टीरियल बन जाती है, मतलब
تو یہ ہر اس میں انفیکشن میں نہیں ہوتا، یہ جو کچھ کامن انفیکشنز ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اعضا ہے جو انفیکٹ ہوا ہے. پھیپھڑوں میں ہم سب سے کامنلی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی وائرل انفیکشن ہوئی اور اس کا آپ نے بر وقت علاج نہیں کروایا تو آپ کے لنگز یا پھیپھڑے جو ہیں وہ ویک ہو گئے، اور پھر ان میں کیونکہ وہ ویک ہوئے ہوئے ہیں تو وہ بیکٹیریا جو نارملی ان کو انفیکٹ نہیں کرتے وہ ان کو انفیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بیکٹیریا کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ لنگز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، یہ انفیکشن کو فائٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ علاج نہ کروائیں تو وہ وائرل انفیکشن کے اوپر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اینٹی بایوٹک نہیں دی تو انفیکشن کیور نہیں ہوتی، از دیٹ کریکٹ؟ اٹ از کریکٹ. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کامنلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ وائرل انفیکشن ہوئی اور اس کو آپ نے اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. اینٹی بایوٹکس جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی بیکٹیریا کے خلاف ایکٹیو ہوتی ہیں، تو وائرل انفیکشن اینٹی بایوٹکس سے ٹریٹ نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہوئی لیکن آپ اس کو بس بخار کی دوائی لیتے رہے، ٹائلینول لیتے رہے کہ بخار ہو گیا، اس کو ٹائلینول سے ٹھیک کر دیا، جسم میں درد ہوا تو ایڈول لے لی. تو وہ بھی ایک غلط پریکٹس ہے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن پھیل جاتی ہے، اور بیکٹیریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لنگ سے نکل کے پھر آپ کے خون میں چلا جائے، اور ایک دفعہ انفیکشن آپ کے خون میں چلا جائے تو وہ ایک بہت سیریس بیماری بن جاتی ہے، اس کو ہم سیپسس کہتے ہیں، جو کہ بہت جلد گھنٹوں کے اندر جان لیوا ہو سکتی ہے. تو اس لیے اینٹی بایوٹکس ضروری بھی ہیں، لیکن اینٹی بایوٹکس کا بلا وجہ استعمال جو ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کو بغیر ڈاکٹر پرسکرپشن کے اسی لیے نہیں لینا چاہیے، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے کہ یو ڈونٹ نو کہ کون سی ایک فائن لائن ہے کہ کہاں پہ اینٹی بایوٹک دینی چاہیے اور کہاں پہ نہیں. اچھا، تو اس کا ڈیموگرافک سے بھی کوئی تعلق ہے کہ کس ایریا میں کچھ انفیکشن زیادہ ہوتی ہیں؟ بالکل ہے. کچھ انفیکشنز ہیں وہ پانی اور کھانے کی چیزوں سے پھیلتی ہیں، تو وہ اب ظاہر ہے جہاں پہ پانی کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے پانی وہ فلٹر ہو کے نہیں آ رہا، تو وہاں پہ واٹر بورن انفیکشن زیادہ ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ جو انفیکشنز مچھروں سے پھیلتی ہیں یا مچھر جیسی انسیکٹ سے پھیلتی ہیں، وہ بھی مختلف ایریاز میں مختلف ہوتی ہیں. اب جب بھی افریقہ کا آپ ذکر سنیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملیریا سننے کو آئے گا. ایون پاکستان میں بھی آپ کو ملیریا سننے کو ملے گا. پھر اسی طرح اگر آپ پاکستان کے مچھر دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈینگی کا اکثر سننے کو ملے گا. امریکہ میں جو مچھر ہیں وہ ڈینگی کیری نہیں کرتے. میکسیکو میں جو مچھر ہیں وہ زیکا وائرس کیری کرتے ہیں. تو اس طرح ڈیفینیٹلی جو ہے جیوگرافکلی آپ کدھر ہیں اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی انفیکشن زیادہ ہونے کا چانس ہے. کامنلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انفیکشنز کو پریونٹ کرنے کے لیے ڈیلی ہمیں کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے دو وہ ہیں طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے پھیلاؤ کو روکیں. اب پھیلاؤ یہ ہے کہ کچھ انفیکشنز ہیں وہ سانس کے ذریعے پھیلتی ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کسی بھی اگر کراؤڈڈ جگہ پہ ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ایک چھوٹی سی جگہ پہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ایئرپورٹس ہیں یا چھٹی والے دن آپ مال جاتے ہیں، تو آپ ماسک پہنیں. ماسک سے آپ کی کافی بچت ہو جائے گی. پھر یہ کہ انفیکشنز کھانے پینے کی چیزوں سے پھیلتی ہیں، تو آپ اگر کسی ایسی جگہ ٹریول کر رہے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پانی کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ وہاں بوٹلڈ واٹر استعمال کریں یا آپ پانی کو ابال کے پئیں. پھر جو کھانا ہے اس کو اگر آپ گھر میں جس طرح پکا رہے ہیں، گوشت ہے، انڈا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے پکائیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا کچا رہنے دیں گے اس سے بھی انفیکشنز پھیلیں گی. کہنے کو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم امریکہ میں ہیں، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ حیران ہوں گی کہ کتنے لوگ ہیں جو میکسیکو جاتے ہیں یا تھائی لینڈ جاتے ہیں کاسمیٹک سرجریز کے لیے، ڈینٹل علاج کے لیے، کیونکہ وہاں پہ علاج تھوڑا سستا ہے. تو وہاں پہ کوالٹی کنٹرول اتنی اچھی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جب وہاں سے سرجریز کروا کے آتے ہیں تو وہ کافی انفیکشنز وہاں سے لے کے آتے ہیں. اسی طرح ہم نے جیسے ابھی کہا کہ مچھر جو ہیں ان سے انفیکشنز پھیلتی ہیں. تو اب آپ اگر کہیں پہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو لگے گا کہ مچھر زیادہ ہیں تو آپ آف کا استعمال کریں، جو مسکیٹو ریپیلنٹ اسپرے ہوتا ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے ویکسینز کا، کہ جن بیماریوں کی حفاظتی
ٹیکے اویلیبل ہیں آپ ان کو ضرور لگوائیں, آپ ان کو اویل کریں, کیونکہ حفاظتی ٹیکوں سے جو بچت ہوگی, جب پریونشن ہوگی, وہ جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. جی, یہ حفاظتی ٹیکوں کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے ڈیٹیل میں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو وونڈز ہوتے ہیں یا برنز ہوتے ہیں, اس میں بھی انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز کا بہت رول دیکھا گیا ہے. بالکل ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کس طرح سے وونڈ میں یا برن کے بعد انفیکشن کیسے وہ پھیل جاتی ہے. دیکھیں, قدرت کا ایک بہت اچھا نظام ہے. جو ہماری اسکن ہے وہ ایک بہت ٹف لیئر ہے, اور جب تک وہ انٹیکٹ ہے, جب تک اس میں کوئی کٹ نہیں آتا, تو اس میں سے بیکٹیریا پاس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی چوٹ کی وجہ سے, برن کی وجہ سے, سرجری کی وجہ سے اسکن کٹتی ہے, تو آپ کا وہ بیریئر ہٹ جاتا ہے. تو پھر بیکٹیریا جو ہیں وہ جو کہ نارملی ہماری اسکن کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو چانس مل جاتا ہے آپ کی اسکن کے اندر جانے کا اور وہاں پہ گرو کرنے کا, کیونکہ آپ وہاں پہ خون کی سپلائی بھی آ رہی ہے, تو ان کو خون کے ذریعے انرجی بھی ملتی ہے, تو وہ پھر اس میں گرو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر مدیحہ, تو یہ تھوڑا سا ویکسینز کے بارے میں ایک مت ہے کہ ویکسین لگوائی فلو ہو گیا, ویکسین لگوائی تو وہ ڈیزیز ہو گئی ہمیں, یہ ذرا تھوڑا. بالکل, آئی تھنک میری پروفیشنل لائف میں جو مجھ سے سب سے کامنلی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ میں نے ویکسین لگوائی اور میں ویکسین سے بیمار ہو گئی. تو میں ڈیفینیٹلی اس کا آپ کو جواب دینا چاہوں گی. اور سب سے کامنلی یہ فلو شاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلو شاٹ لگوایا اور فلو ہو گیا. ہم فلو شاٹ اس دن لگوانے جاتے ہیں جب ہمارا ناک بہنا شروع ہوتا ہے, جب ہمارے جسم میں ٹوٹ پوٹ شروع ہو جاتی ہے, تب ہم کہتے ہیں آج ہم جا کے فلو شاٹ لگوا لیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا اثر فوری ہو جائے گا اور ہمیں فلو جو ہے اب ہوگا نہیں. ایسا نہیں ہوتا. ویکسین یا حفاظتی ٹیکے کے اثر کو تقریباً 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نزلہ زکام جو ہے وہ فلو سے بھی ہوتا ہے, لیکن فلو جیسے اور بھی کئی وائرسز سے ہوتا ہے, اور فلو شاٹ جو ہے وہ آپ کو صرف انفلوئنزا وائرس جو کہ فلو کاز کرتا ہے اس سے بچاتا ہے. وہ ان وائرسز سے نہیں بچاتا جو نزلہ زکام کاز کرتے ہیں, اور وہ اسی موسم میں پھیلتے ہیں جس موسم میں فلو پھیل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ آپ کو فلو ہے, لیکن آپ کو ایکچولی نزلہ زکام کسی اور وائرس کی وجہ سے ہے جو فلو شاٹ کور نہیں کرے گا. یعنی ڈفرینٹ اسٹرینز ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ وائرسز ہوتے ہیں, جس طرح RSV ہے, ہیومن میٹانیوما وائرس ہے, پیرا انفلوئنزا ہے, یہ مختلف وائرسز ہیں, لیکن یہ انہی دنوں میں پھیلتے ہیں جن دنوں میں فلو بھی پھیلتا ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فلو ہو گیا, لیکن اصل میں یہ فلو نہیں ہے, یہ کسی اور وائرس کی وجہ سے آپ کو بیماری ہوئی ہے. تو اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے, تو لیٹ سے آپ نے کیچ کر لیا ہے, تو اس کی شدت میں کمی آ جائے گی؟ ڈیفینیٹلی آئے گی, اور یہی حفاظتی ٹیکے کا آئیڈیا ہوتا ہے. حفاظتی ٹیکہ بیسکلی آپ کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کر دیتا ہے اس خاص وائرس یا بیکٹیریا کے اگینسٹ جس کے لیے آپ نے وہ ٹیکہ لگوایا ہے. ہو سکتا ہے 2 دن یا 3 دن آپ کو لگے کہ آپ کا جو ہے جسم ٹوٹ رہا ہے, آپ کو بخار ہو رہا ہے, اور پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو حفاظتی ٹیکہ چاہے 100% آپ کو نہ بچائے انفیکشن سے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس کی شدت اور اس کے دوران یہ کو کم کر دے گا. تو ابھی یہ منتھس جو آ رہے ہیں, اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ فلو کا انجیکشن لگوایا جائے؟ اس کے علاوہ بالکل لگوانا چاہیے. ایسے انجیکشنز ہیں جو اس بدلتے ہوئے موسم میں ضروری ہیں؟ تو ابھی کیونکہ کووڈ سے ہم پوری طرح سے ہم نے ابھی جان نہیں چھڑوائی ہے, تو کووڈ کے بارے میں لیٹسٹ نیوز یہی ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے CDC نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ابھی کام کر رہے ہیں ایک ماڈیفائڈ کووڈ ویکسین پہ, جو نئے اسٹرینز ابھی کمیونٹی میں پھیل رہے ہیں ان کو ایڈریس کرے گی. تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے شروع تک ایک نئی کووڈ ویکسین موڈرنا اور فائزر ریلیز کریں گے, جو ان اسٹرینز کو کور کرے گی جو پچھلی ویکسینز نہیں کور کر رہی تھی. تو ایک دفعہ جب وہ ریلیز ہو جائیں اور جب CDC اناؤنس کر دے, جو کہ آپ خبروں میں بھی دیکھیں گے, اخبار میں بھی دیکھیں گے, اور آپ کے ڈاکٹرز بھی آپ کو بتائیں گے, تو آپ پھر ضرور جا کے کووڈ کا وہ شاٹ لگوائیں, چاہے وہ آپ کا چوتھا ہو یا وہ آپ کا تیسرا شاٹ ہو. آپ وہ ضرور جا کے لگوائیں تاکہ آپ ابھی کے اسٹرین سے بچ سکیں اور آپ کو دوبارہ کووڈ نہ ہو, یا اگر آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوا تو اب بھی نہ ہو. اچھا, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو آلریڈی آپ کے اندر ڈیزیز جا چکی ہے تو آٹومیٹیکلی امیونٹی بن گئی ہے اور اب ویکسینیشن کی ضرورت نہیں رہی, تو یہ بھی غلط ہے. کچھ ویکسینز جو ہیں, زیادہ تر جو ویکسینز ہیں, وہ جتنا بوسٹ آپ کی قوت مدافعت کو دیتی ہیں وہ ایکچوئل انفیکشن اتنا بوسٹ نہیں دیتی ہے. تو جو پروٹیکشن آپ کو جو یہ نئی والی ویکسینز ہیں جو
جس لیول کی پروٹیکشن یہ ویکسینز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اصل انفیکشن بھی آپ کو اس لیول کی امیونٹی نہ پرووائڈ کرے. یہ جو کہا گیا تھا کہ کووڈ کے جو ویکسینیشنز آئے تھے شروع میں ان کے سائیڈ افیکٹ سے کسی کے ہارٹ پہ افیکٹ ہو گیا, کسی کے کیا وہ سچ ہے یا وہ کووڈ کے آفٹر افیکٹس تھے؟ اس میں کچھ حد تک جو ہے بہت ریئرلی دیکھے گئے تھے سائیڈ افیکٹس, اور اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین شروع میں ریلیز ہوئی تھی وہ اب جو ہے مارکیٹ سے ہٹا لی گئی ہے. تو کچھ ویکسینز کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹس ضرور ہوئے تھے لیکن وہ بہت کم تھے, لاکھوں میں ایک کے حساب سے تھے, اور زیادہ جو ان دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ویکسین کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ واقعی میں کووڈ کا یا تو انفیکشن تھی یا اس کا آفٹر افیکٹ تھا. جی, تو ابھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے اکثر کہ جو لوگ سرجریز کرواتے ہیں لائپوسکشن اور ایبڈومن کی ڈفرینٹ سرجریز ہیں یا بریسٹ کی ہیں, خواتین میں بہت کامن ہے. بالکل. تو یہ میکسیکو سے یا دوسرے کنٹریز سے کراتے ہیں, ناٹ کہ میکسیکو میں بھی اچھے معالج ہوں گے, ڈاکٹرز ہوں گے, لیکن کئی دفعہ بہت بری طرح سے ان کو وونڈ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. کلینک میں اکثر ایسے مریض دیکھتی ہوں کہ وہ گئے اور انہوں نے وہاں سے یہ کاسمیٹک سرجریز کروائی اور انہوں نے سوچا کہ اس سے ان کے جو ہے پیسے بھی بچ جائیں گے اور یعنی ان کو یہ سستا پڑے گا, لیکن ہوتا پھر یہ ہے کہ کئی ایسی انفیکشنز ہیں جو سرجری کے آلات سے پھیلتی ہیں, اور جو پروستھیسز یا جو یہ مصنوعی جس طرح بریسٹ کی سرجری جب کروانے جاتے ہیں تو جو پروستھیسز ڈالے جاتے ہیں, امپلانٹس ڈالے جاتے ہیں, ان کے اندر کچھ بیکٹیریا ایسے پائے جاتے ہیں جو پھر ایک دفعہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں تو ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور ان کا علاج جو ہے وہ بہت مہینوں تک چلتا ہے اور اس کے لیے آپ کو آئی وی دوائیاں لینی پڑتی ہیں. تو جہاں تک ہو سکے میرے خیال میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے ایسی کوئی سرجری کروانی ہے تو کسی ریپیوٹیبل ہاسپٹل سے آپ کروائیں جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ وہاں پہ انفیکشن کنٹرول کے تمام تر جو ہیں وہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ جو ایک اور چیز اکثر سننے میں آئی ہے کراس انفیکشنز فرام ہاسپٹلز, ایون جو سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں, بالکل, اور وہ لیڈیز جاتی ہیں اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی سیریس انفیکشن ہوئی کہ لیگز پیرالائز ہو گئی, اس طرح کے بھی ریئر ہیں لیکن ایسے بھی حادثات سنے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ سو یہ بیسکلی ہوتے ہیں جو اسٹریپٹوکاکس اور اسٹیفلوکاکس دو بیکٹیریا ہیں جو کہ وونڈ میں انفیکشن کاز کرتے ہیں کامنلی. تو یہ انفیکشن شروع وونڈ سے ہوتی ہے اور پھر یہ خون میں پھیل جاتی ہے, اور پھر ایک دفعہ جب یہ جو جیسا ہم نے شروع میں بھی کہا کہ ایک دفعہ بیکٹیریا خون میں چلا جائے اور آپ کو سیپسس ہو جائے پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ آپ کے پورے جسم کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. وہ آپ کے گردوں کو شٹ ڈاؤن کر دے گا, آپ کے دل کو شٹ ڈاؤن کر دے گا, اور آپ کے مطلب ٹانگوں میں پھیل کے آپ کی ٹانگوں میں انفیکشن کاز کر دے گا, اس حد تک کہ پھر ایونچولی کوئی چارہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ ٹانگ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے. تو یہ انفیکشن ضرور ہیں, لیکن اگر آپ بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کریں, اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہے یا کوئی بھی آپ کی سرجری ہوئی ہے تو آپ اپنے زخم پہ نظر رکھیں, آپ ہر روز اس کو چیک کریں, دیکھیں کہ پس تو نہیں نکل رہی, کہیں وہ زخم ریڈ تو نہیں ہو رہا, وہ سوج تو نہیں رہا کہیں سے. اگر آپ یہ ان میں سے کوئی بھی علامت دیکھیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں, سرجن کو بتائیں یا اپنے پرائمری ڈاکٹر کو بتائیں. اگر وہ آپ کو صحیح ٹائم پہ اینٹی بایوٹکس دے دیں گے تو آپ یہ انفیکشن اتنی پھیلے گی نہیں کہ یہاں تک نوبت پہنچے. کچھ انفیکشنز میں انفیوژنز دینی پڑتی ہیں, تو انفیوژنز اس وقت دی جاتی ہیں جب انفیکشنز شدید ہو جاتی ہیں. کچھ کیسز میں بہت شدید ہو جاتی ہے اس لیے دینی پڑتی ہے, اور کچھ کیسز میں انفیکشن ابھی اتنی شدید نہیں ہوتی لیکن وہ بیکٹیریا اتنا ریزسٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ عام منہ سے کھانے والی دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کرتا. اور یہ ہم اگر بر وقت ٹیسٹنگ کر لیں, لیب میں کلچر کر لیں, تو ہمیں بہت شروع میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ہونے والی جو بیماری ہے وہ بیکٹیریا کس کس دوائی کو رسپونڈ کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا. انفیوژن کا ڈفرینس جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک عام انجیکشن سے کیا ڈفرینس ہوتا ہے. سو انفیوژن ہوتا ہے کہ آپ کے برینولا لگایا جاتا ہے بازو میں, اور پھر وہ دوائی آپ کے خون میں ڈالی جاتی ہے. انجیکشن جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مسل میں لگایا جاتا ہے. اب انفیوژن جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بھی چل سکتی ہے, 1 گھنٹہ بھی چل سکتی ہے, وہ مختلف دوائیوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ جو ہیں وہ 4 منٹ میں بھی ختم ہو جاتی ہیں, جبکہ انجیکشن جو ہے وہ آبویسلی ایک آدھے منٹ کا کام ہوتا ہے, آپ کو بس لگتا ہے اور آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگین اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو انفیوژن لگوانے کو کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. تو
آج کل ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ انفیکشنز بہت بڑھ گئی ہیں؟ ہر وقت انفیکشنز کے بارے میں سنا جاتا ہے. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب کئی ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جو کیموتھراپی کا علاج کرتی ہیں, یا کچھ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جس طرح رومیٹوئڈ آرتھرائٹس, لوپس, ان کا علاج کرتی ہیں جو آپ کی قوت مدافعت کو آلموسٹ ختم کر دیتی ہیں. تو پھر ان لوگوں کو وہ انفیکشنز ہوتی ہیں جن کا ہم پہلے اتنا نہیں سنتے تھے کیونکہ ان کی قوت مدافعت بہت ویک ہوتی ہے. دوسری وجہ اس کی آئی تھنک یہ ہے کہ ہم ایز انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹرز, ہمارا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ, تشخیص کرنے کا طریقہ وہ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے. تو پہلے کئی چیزیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوا, کیسے بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا, اب ہم اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے. ناظرین, ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمیں دی, بہت ویلیویبل انفارمیشن دی. اب ہم بس یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر مدیحہ اشرف کو ڈھونڈنا ہو, اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہے یا اس سے متعلق کوئی کنسرن ہے تو وہ کہاں آپ کو تلاش کرے, پلیز بتائیے گا آپ کی لوکیشنز, کہاں پہ آپ کو ڈھونڈیں گے. میں فی الحال ایک جو ملٹی اسپیشلٹی گروپ ہے CLS ہیلتھ کے نام سے, کلیئر لیک اسپیشلٹیز ہیلتھ, ان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. میرے کلینکس جو ہیں وہ کلیئر لیک ایریا میں بھی ہیں اور شوگر لینڈ ایریا میں بھی ہیں. تو ہفتے میں کچھ دن میں کلیئر لیک میں ہوتی ہوں اور کچھ دن میں شوگر لینڈ میں ہوتی ہوں. جو ایڈریسز ہیں وہ تو آبویسلی آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آؤٹ پیشنٹ پریکٹس کرتی ہوں, جو کہ بہت کم ہیوسٹن میں ایسے ڈاکٹر انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹرز ہیں جو صرف آؤٹ پیشنٹ پریکٹس کرتے ہوں. تو ضرور اگر کسی کو لگے یا کسی کے ڈاکٹر کو لگے کہ وہ انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر سے مستفید ہو سکتے ہیں تو آپ یو آر مور دین ویلکم. ڈاکٹر مدیحہ, آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا بے حد شکریہ. ہم دوبارہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بہت ساری اچھی انفارمیشن سے مستفید ہوتے رہیں. ضرور. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ پروگرام رائٹ میڈیکل بلنگ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ہم ٹی وی کا بے حد شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم فراہم کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.